अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसाराना और वाइंड अप विद इसाराना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अब पाकिस्तान की फ़िज़ा खासी सोगवार है और इसमें कोई शक नहीं कि जिन माओं के बच्चे, जिन बहनों के भाई, जिन वालदैन के बेटे और जिन सुहागनों के सुहाग मच में उजाड़े गए और जिस तरह लाशें बिछाए गए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ दे अमल है। और फिर ये बात भी बहुत तकलीफ दे है कि बार बार हज़ारा के जो लोग हैं उन्हीं को इम्तहान से क्यों गुजरना पड़ता है। उसके बाद ये एक सानहा था, पूरी कौम ने उस दुख को, दर्द को, तकलीफ को महसूस किया और उसके बाद हुआ ये कि एक नया सानहा ने जन्म लिया और वो सानहा ये था कि लवाहिकीन -7 -8 डिग्री में उन अपने प्यारों के लाशें लेके रोड पे बैठ गए और उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तशरीफ़ लाएं और लायक हमसे हमें दिलासा दें, तब हम तदफीन करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अमूमन सरबराहान मुमलिकत ऐसे मौक़ों पे चले भी जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि आप तदफीन करें, मैं फिर आऊँगा। और आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। फिर मौका मिल गया अपोजिशन को खेलने का और मरियम साहिबा ने आज बड़े उदासी और बड़े जिसे कहना चाहिए कि बस उनके आंसू नहीं निकले, लेकिन जिस तरह उन्होंने शाम गरीबा की और उन्होंने दुख बयान किया, उसे वाकई दिल को कुछ महसूस हो रहा था। और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो खुद को कहते हैं वो बंदों के खुदा मत बने, खुदा का बंदा बने, तो बात दिल को लगती थी। लेकिन फिर कुछ सवालात जन्म लिए कि क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि वो आएंगे तो तदफीन करेंगे, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जिस तरह धरने शुरू हुए और उसके बाद शहरों को मफलूज होना शुरू हुए, तो कुछ महसूस हुआ कि कहीं इसमें कोई सियासत तो नहीं हो रही और इसकी आड़ में दो काम तो नहीं हो रहे। एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत को उजागर करना और दूसरा शिया सुन्नी के अंदर कोई तफावत पैदा करना। ये कुछ इस तरह के सवाल थे जिनको आज मैं चाह रहा था कि हम ज़रूर डिस्कस करें। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी बज़ाहिर शनाख्त तो क्रिकेट है और वो पीसीबी के साबिक चेयरमैन है, लेकिन मैं जहाँ तक उन्हें जानता हूँ तो मैंने उनमें इतनी जहते महसूस की कि मुझे लगा कि पीसीबी की चेयरमैनशिप उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ थी। वफाकी सेक्रेटरी रहे, फिर वफाकी मोहतसिब रहे, आजकल वो ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। जनाब खालिद महमूद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सवालों के जवाब उनसे लेंगे और देखेंगे कि इस पे पीछे असल क्या चीज़ है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, मेरा इंट्रो आपने सुन लिया और मैंने 3-4 जो हैं इस जो इशू चल रहा है उसके आपके सामने रख दिए कि सानहा हुआ, तकलीफ दे सानहा, वो लाशें लेके बैठे, वो उससे बड़ी तकलीफ़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक स्टैंड लिया कि आप तदफीन करें, मैं आऊँगा और मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ये एक तकलीफ दे थी कि जिनके लाशें वहाँ पे पड़े वो कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने कहा कि अब मुझे बड़ा दुख हुआ है और इमरान खान की रऊनत और उस पर, लेकिन जब उनसे किसी ने ये सवाल किया कि मैडम जब मॉडल टाउन में 16 लाशें गिरी थी तो आप गई थी ताज़ियत करने या आपके वालिद साहब, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो वहाँ से चली गई। उसके बाद पूरे मुल्क में जो आज हालात हैं उधरने के वो भी आपके सामने। मैं आपको बताता चलूँ खालिद साहब कि आज 8 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है कैंसिल हुई और 21 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। तो इससे जो पाकिस्तान ऑलरेडी माशी बोझ थले दबा हुआ है, मज़ीद वो एकदम जो कुछ थोड़ी सी बेहतरी के आसार हुए थे वो फिर रुक गए। सर ये क्या है, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने मेरी कई जहतों का, कई हैसियतों का जिक्र कर दिया। तो चूँकि आपका सवाल ऐसा है कि मैं अपनी एक और जहत का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी जितनी भी तालीम हुई है और फिर मास्टर्स जिस मज़मून में मैंने किया वो तारीख़ का मज़मून है। तो इस मज़मून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं जो वाक़यात कोई भी सामने आए, हालिया हों, ज़रा माज़ी करीब के हों, तो मैं उनको तारीख़ की रोशनी में उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करता हूँ।
اسی وجہ سے اب جب آپ ہزاروں کی اور ایک اندوہناک واقعے کی اور ایک کلمیے کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ کسی کا ذہن جو ہے وہ بھی تاریخ کے صفحات میں اس کو جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں مختصراً آپ کے سننے والوں کے لیے کچھ تذکرہ اس طرح کا کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہزارے ہیں وہ ان کی اولاد ہیں. جو منگول حکمران تھا ارغون خان چوتھا یہ حکمران تھا اس کی اولاد ہے. اچھا. اور منگولوں کی آپ عادت جانتے ہیں, ان کی روایتیں جانتے ہیں. وہ لڑنے کے, جنگ کرنے کے, قتل و غارت کے, اپنے دشمن کو تحقیق کرنے کے بہت ان کی یعنی شہرت ہے اس میں. شروع زمانے سے چاہے چنگیز خان ہو گیا, اس کا بیٹا تھا, پھر پوتا آیا ہلاکو خان, سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. جی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تو یہ چوتھے حکمران کی جو یہ اولاد ہے ارغون خان اس کا نام تھا. اس کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے. میرا خیال ہے آپ کے سننے والے تھوڑا سا اس کو مزید جاننا چاہیں گے کہ اس کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا غیاث الدین محمد اور دوسرے کا نام تھا ارغان خان یا کچھ اس طرح کا نام تھا. اچھا. تو یہ دونوں اس کی عیسائی بیوی کی اولاد تھے, دونوں کے دونوں. اور جب یہ پیدا ہوئے تو عیسائی پیدا ہوئے تھے. ان کی ماں نے تاریخ بتاتی ہے کہ باقاعدہ ان کا بیپٹسمہ بھی کروایا تھا اور نام بھی دونوں کے عیسائیوں جیسے رکھے تھے. مثلا جو غیاث الدین محمد تھا اس کا نام اس نے نکولس رکھا تھا. اچھا جب یہ بڑے ہوئے ظاہر ماحول جو تھا وہ اسلامین کو ملا, ہر طرف اسلام کا بڑا چرچا تھا. جتنے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں والے علاقے تھے. تو یہ متاثر ہوئے اور یہ مسلمان اسلام قبول کر لیا. جی اسلام قبول کیے. وہ آپ نے اقبال کا مشہور شعر اور مصرع بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے. اچھا یہ نکولس صاحب جو تھے یہ مسلمان ہوئے اور ان کا نام غیاث الدین محمد, اور پھر آگے ان کا لقب بھی آتا ہے تاریخ میں, خدا بندہ ان کا ساتھ آتا ہے. دوسرے نے نام اپنا محمود رکھا. محمود پہلے حکمران بنا منگولوں کا اور اس کے بعد دوسرا حکمران آیا. اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ یہ ہوئے تو مسلمان تھے اور سنی عقیدے کے مسلمان ہوئے, لیکن جو سنیوں میں وہ شافعی اور حنفی اور مالکی وہ آپس میں لڑائیاں اس زمانے میں انہوں نے دیکھیں تو یہ بہت بیزار ہوئے اس سارے چیز سے, اور یہ آہستہ آہستہ شیعہ علماء کی زیر اثر یا صحبت میں آ کے یہ شیعہ ہو گئے. یہ جو غیاث الدین محمد صاحب تھے خدا بندہ, یہ جب شیعہ ہو گئے تو پھر انہوں نے آپس میں ہی ان کے جھگڑے اور شروع ہو گئے. دوسرا بھائی جو تھا وہ سنی رہا, اس کے ماننے والے بھی سنی رہے اور یہ ہو گئے ادھر. تو یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے اس کے فالوورز جو تھے وہ آباد ہو گئے. کو افغانستان میں ہزارہ آباد یا کچھ اس قسم کا علاقہ تھا, اور وہیں سے یہ ان کی یہ ہزارے کہلانا شروع ہو گئے. تو یہ اس میں آباد ہو گئے. اور پھر جب خدا بندہ کو حکومت ملی اپنے بھائی کے بعد تو اس نے باقاعدہ ایک لشکر کا بندوبست کیا جس نے حجاز پہ حملہ کیا, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جتنے بھی شیعہ مسلک کے خلاف یعنی تب سے ہی شیعہ سنی جو آپس میں چپکلش ہے. تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں, یہ چپکلش آپ کو بتانے کے لیے کہ اس زمانے سے ہی آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہوئی تھی. زیادہ پھر بات اب آ جاتے ہیں ہم 19ویں صدی پہ, جب وہ افغانستان کا حکمران بنا امان اللہ تھا میرا خیال ہے 1899 میں اس زمانے میں. تو اس کے جو ایک مخالف تھا اس کا بھی شیعہ مسلک تھا, اس کا چچا زاد بھائی. تو یہ جتنے ہزارے تھے جو افغانستان میں آباد تھے انہوں نے اس کا ساتھ دیا. ظاہر ایک حاکم وقت کے خلاف اس کے باغی کزن کا ساتھ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے بڑا سخت خلاف ہو گیا. اس کے نتیجے میں ان کو اکثریت کو افغانستان چھوڑ کے آنا پڑا, اور انہوں نے کوئٹہ میں یعنی موجودہ بلوچستان میں وہاں پہ انہوں نے پناہ لی. اور اس وقت تک انگریز کا آپ جانتے ہیں اثر رسوخ ہو چکا تھا, دور آ چکا ہوا تھا, اور یہ آہستہ آہستہ انگریز کی حکومت میں بھرتی ہونا شروع گئے, فوج کی میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے. تو افغانستان کا جو سربراہ تھا اس کے بعد آیا حبیب اللہ, اس نے ان تمام ہزاروں کو عام معافی کا اعلان بھی کر دیا, لیکن وہ انہوں نے قبول نہیں کی اس کی پیشکش, اور یہ اب یہیں بلوچستان میں آباد ہیں. تو شیعہ سنی جو یہ لڑائی ہے جو آپ پوچھتے ہیں, آپ کا ایک آپ کے اس انٹرو میں ایک سوال تھا
کہ ہمیشہ یہ ہزاروں کے ساتھ ہی کیوں یہ معاملہ ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ شیعہ سنی والی جو ایک مسلکی فکر ہے اور چپکلش ہے وہ اس اچھا زمانے سر، سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہے آج، وزیر داخلہ نے بھی ہمارے اور وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ جو بھارت ہے وہ اس میں براہ راست ملوث ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو مسالک کی لڑائی ہے اور فرقوں کی لڑائی ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس آگ کو پھیلایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مانتا ہوں کہ ایک عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ ہر بار اس میں ملوث ہوتا ہے اور مارے غریب لوگ جاتے ہیں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ہمارے وزیر داخلہ نے جو کہا ہے وہ یہ بات آپ لکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو بھی کوئی خرابی ہوگی، کوئی بھی تقریب کا موقع ملے گا، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، وہ اس کو ہمیشہ استعمال کرے گا، اس کو کوئی کسر لیکن نہیں سر چھوڑے گا. اب اب لیکن اب آپ ذرا مجھے آپ کا تبصرہ چاہیے. جو اب صورتحال ہے، میں ایسے ہی کہتا ہوں. اپوزیشن جو ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وزیر اعظم کا رویہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی تھوڑی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی جلدی پہ تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ جی میں اس کا جواب بھی دوں گا، لیکن بھارت کے حوالے سے میں 2-3 باتیں ضرور جی جی کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب شیعہ یعنی ایرانی انقلاب آیا تھا امام جی جی خمینی کا 70 کی دہائی میں، آخری سالوں میں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات اور تفرقہ اور لڑائی کافی بڑھ گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا جی ایک طرف تو سپاہ صحابہ وجود میں آئی تھی اور دوسری طرف ایک سپاہ محمد آئی تھی. ایک سنی جماعت کی نمائندہ تھی اور دوسری طرف وہ تھی. اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کی پشت پناہی سعودی عرب کے پیسوں سے جی جی ہوتی تھی. ایک ایران. جی ایک ایران سے ہوتی تھی. تو ایران یہ جو فرقہ وارانہ لڑائی تھی جس میں قتل و غارت ہوتا تھا، کوئی دن نہیں جاتا تھا کسی مسجد پہ حملہ ہوتا، کسی امام باڑے پہ حملہ ہوتا، کبھی شیعہ مارے جاتے، کبھی سنی مارا جاتا. تو وہ ایک پراکسی وار تھی جو شروع ہو چکی تھی پاکستان میں، اور اس کے پیچھے یہ دو بڑی قوتیں تھیں. ظاہر امریکہ وغیرہ بھی تھا، وہ سعودیوں کی حمایت کر رہا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اسی طرح کی لڑائی میں اب دیکھ رہا ہوں جو کچھ وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پراکسی وار یہ ہے جو پراکسی وہاں وار لڑی جا رہی ہے. لیکن اس دفعہ جو اس کے کردار ہیں یا ممالک ہیں جو اس کے پیچھے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے فرق ہے. تبدیل ہیں. جی شیعہ. اچھا لیکن سر اب آئے اب موجودہ جی صورتحال وہ پہ. شیعوں کے پیچھے تو اسی طرح ایران ہے، لیکن سنیوں کے پیچھے جو ہے نا اس وقت افغانستان، اور افغانستان کی وجہ سے انڈیا. ہندوستان کا کردار جی بہت بالکل. زیادہ ہے. اور ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ جب طالبان آئے تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا افغانستان میں، تو انہوں نے پوری طرح جتنے بھی ان کے شیعہ آگے آئے، ہزارے خاص طور پہ، ان کو تحقیق کر دیا تھا. اور یہ شمالی اتحاد کے جی حامی شمالی تھے. اتحاد کے، آپ کو یہ یاد ہوگا جی وہ جی سب. مجھے یاد ہے، یہ شمالی اتحاد کے جی سپورٹر شمالی تھے. یہ وہی چیز ہے جو اب آ گئی ہے پاکستان میں، اور یہاں پہ وہ اچھا سر، اب لیکن اب بات یہ ہے جی کہ اب یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمارے ناظرین کو اس کا پورا بیک گراؤنڈر سمجھایا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، سارا کچھ. سر میرا سوال پھر دوبارہ آپ سے ہے جی کہ ایک طرف وزیر اعظم کا رویہ ہے اور لچکدار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگر روایت پڑ گئی تو ہر دفعہ یہی ہوگا کہ جی وزیر اعظم کو بلوائیں. تو وزیر اعظم خالی اس کام کے لیے تو نہیں ہے، اس نے تو مملکت کے باقی امور بھی دیکھنے، اور وہ انکاری بھی نہیں آنے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ تدفین کریں، میں آ جاؤں گا. لیکن آج 2 دن سے جو اپوزیشن نے رویہ اختیار کیا ہے، اور آج لاہور کے جہاں جہاں اجتماعات تھے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے جا کے دھرنا دیا اور بیٹھے، تو کیا آپ سمجھ لیں کہ کچھ سیاسی رنگ بھی اس کو دیا جا رہا ہے زیادہ؟ جی میں پہلے وزیر اعظم کے رویے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے وزیر اعظم ٹھیک بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی اندوہناک واقعہ ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، قطع نظر اس کے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسے ہوا، وزیر اعظم سے توقع کی جاتی ہے، وہ مملکت کا ایک قسم کا سرپرست ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے. توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کے غم میں شریک ہو، ان کی اشکشوئی کرے، اور جس طرح زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے کرو. ایک بیان دے دینا یا ٹویٹر پہ کچھ کہہ دینا وہ کافی نہیں ہوتا. میرے خیال میں وزیر اعظم کو یہ جانتے ہی
کوئٹہ پہنچنا چاہیے تھا اور ان کا دکھ بانٹنا چاہیے تھا. یہ نوبت آنے نہیں دینا چاہیے تھی. اب بہرحال وزیر اعظم نے ایک موقف اختیار کیا ہے کہ پہلے آپ ان کو دفن کریں اور پھر میں آؤں گا. اب میرا خیال میں اس وقت یہ ان کا یہ درست موقف ہے. اب ظاہر ہے لاشیں رکھ کے بیٹھے رہنا تو کوئی تک نہیں بنتی. یہ تو میرا خیال ہے لاشوں کی بھی توہین ہو رہی ہے. لاشوں کی توہین ہو رہی ہے. اب ان کو دفن کر دینا چاہیے اور وزیر اعظم کی اس بات کا اعتبار کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ لے جی ہم نے آپ کی بات مان لی. اچھا سر, کچھ سیکیورٹی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں, کچھ پولیٹیکل وجوہات بھی سامنے آئی ہیں کہ اس لیے نہیں جا رہے. وہاں پہ جو لوگ مظاہرین ہیں, جو نعرے بازی کرتے ہیں, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, وہ پاکستانی اداروں کے حوالے سے وہ بھی خاصے قابل اعتراض ہے میرا خیال ہے. جی ان کے آپ مطالبات آپ کے تک پہنچ چکے ہوں گے, کوئی 12-13 مطالبات کی فہرست ہے. اس میں تمام کی تمام رد جو ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں پہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ سختی بھی کرتے ہیں, وہ بار بار انہوں نے وہ چیکنگ بھی کرتے ہیں, رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ حالات یہ ہیں وہاں پہ کہ یہ ہزارے صرف ہمارے پاکستانی نہیں ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کابل سے آئے لوگ ہیں, افغانستان کے ہزارے بھی ہیں. بالکل اور آنا جانا لگا. اب یہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان میں 7 لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اور جو قید ہوئے ہیں وہ بھی یعنی جو کابل کے یا افغانستان کے ہزارے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ تو نہیں میں کہوں گا, بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو شیعہ ہزارے ہیں وہ بالکل ان کی جو لگامیں ہیں یا ان کی جو تنابیں ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. بالکل صحیح. ان کی مشہد سے اور قم سے اور پتہ نہیں کہاں سے کھینچی سر میرا خیال ہے کہ صباح الدین صاحب کو ہم لائن پہ لیتے ہیں. صباح الدین صاحب ایکسپرٹ ہیں شمالی علاقہ جات کے حوالے سے, اور خاص کر کے جو فرنٹیئر کی جانب اور بلوچستان کی جانب جو علاقے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان میں جو چند ایک ایکسپرٹس ہیں ان میں صباح الدین صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں. ان سے ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ اس سانے کا پس منظر کیا ہے اور کیوں ایک خاص کمیونٹی کو سبب نشانہ بنایا جا رہا ہے. سارانہ بھائی بہت شکریہ. دیکھیے کسی بھی ریاست, کسی بھی ملک کی سلامتی کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم داخلی سلامتی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بدقسمتی سے اس حادثے کا, اس سانحے کا بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے. مختصراً یہ کہ جب کسی ملک کی ٹیریٹری کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نہیں توڑا جا سکتا, تو اس کے لیے داخلی سلامتی کے معاملات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, انٹرنل چیلنجز میں اضافہ کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہاں کی عوام کا حکومت پہ سے اعتبار ختم ہو جائے, اس ریاست کی مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز پہ سے اعتماد کو ختم کیا جا سکے, ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پر سوالات اٹھائے جا سکیں, ایک اندرونی انتشار کی کیفیت کو پروموٹ کیا جا سکے, چاہے وہ کمیونل ہو, چاہے وہ سیکٹیرین ہو, چاہے وہ کسی اور بیسس پہ ہو, تو اندرونی خلفشار کو پروموٹ کیا جا سکے, اور جس کی وجہ سے اس ریاست کی جو ریپیوٹیشن ہے اس کو داغدار کیا جا سکے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اور ساتھ ساتھ جس کے نتیجے میں اس کی اکانومی, اس کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا جا سکے. تو یہ جو بدقسمتی سے جو حادثہ ہوا ہے, جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہزارہ کمیونٹی پر, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ایک اسٹریٹجی ہے, ایک پالیسی ہے دشمن کی. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ جس طرح پشاور میں عیسائیوں کے چرچ کے اوپر حملہ ہوا, کراچی میں سفورہ گوٹ میں بس پہ حملہ ہوا, 1 سے زائد مرتبہ امام بارگاہوں پر دھماکے ہوئے, تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب سوال یہ کہ ہزارہ برادری پر یہ بار بار کیوں حملے ہوئے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہزارہ برادری کی اپنی ایک شناخت ہے, اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہے, ایک خاص لوکیلٹی میں ہے, ایک خاص مسلک کی طرف ان کا رجحان ہے, ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں سافٹ ٹارگٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آسان ہے, تو یہ دشمن کے آٹومیٹکلی نشانے پر ہے. اور چونکہ یہ برادری نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ افغانستان میں بھی ہے, تو اس سے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ پاکستان کے علاوہ باہر بھی آباد ہے, یورپ میں بھی آباد ہے, ملیشیا میں آباد ہے, تو ان پر بھی اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور
اس کو ایسے ظاہر کیا جا سکے کہ یہ ریاست ناکام ہو گئی ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں۔ اب سوال کہ یہ کس نے کیا، تو کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ داعش ہو، اسلامک اسٹیٹ ہو، تحریک طالبان پاکستان ہو، یا کوئی اور سیکٹیرین آؤٹ فٹ ہو، اس کے پیچھے سٹرنگز کھینچنے والے، ڈیزائن بنانے والے، پالیسی اسٹریٹجی بنانے والے وہ ایک ہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ ہر بار ایک خاص ہی فرقے کو کیوں ہٹ کیا جاتا ہے؟ اہل تشیع ہی کیوں شہید ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اہل تشیع کے اوپر ہی حملہ کیوں ہوتا ہے؟ اسارانہ بھائی، اگر ہم اس حملے کو صرف ایک مسلک پہ حملہ تصور کریں گے تو شاید بعدی نظر میں ہم دشمن کے اس ایجنڈے کو پورا کر رہے ہوں گے جس میں وہ یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک فرقہ واریت کی فضا کو پروموٹ کیا جا سکے۔ میری نظر میں یہ ایک خاص مسلک پر حملہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی اکانومی پر حملہ ہے، ہم سب پر حملہ ہے۔ اور اس کا درد محسوس کرنے کے لیے مجھے آپ کو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں، صرف پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستانی بن کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں سارانہ بھائی، جس طرح علماء نے اپنا کردار ادا کیا ماضی میں، اس فرقہ وارانہ جو ایک فضا تھی اس ملک میں پرٹیکولرلی 88 کی دہائی اور اس کے بعد میں، تو میری یہی گزارش ہے علماء سے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی وہ آگے آئیں، اپنا رول پلے کریں۔ اور میری اپیل صرف ایک مسلک کے علماء سے نہیں ہے، ملت اسلامیہ کمپلیٹ جو ملت ہے، جو کمپلیٹ امت ہے، اس کے علماء سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ آگے آئیں۔ فرقہ وارانہ جو ماحول ہے، جو فرقہ واریت ہے، وہ پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ایک فالٹ لائن ہے، اور اس کو ریپیئر کرنا، اس کو ٹھیک رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ صاحب الدین صاحب۔ ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، بات کریں گے امریکہ کی صورتحال پہ بھی۔ بڑی بری حالت ہے وہاں پہ بھی، اور لگتا ہے ایسے کہ پاکستان کے اثرات امریکہ تک چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اہل تشیع کو مارا جاتا ہے، کیا اہل تشیع شہید ہو رہے ہیں یا پاکستانی شہید ہو رہے ہیں؟ اس پہ ضرور سوچیے گا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تعبیر سے تعمیر تک، ویلکم بیک ناظرین۔ بات ہو رہی تھی ہزارہ کے مظلومین کے حوالے سے، اور اس پہ خالد صاحب نے بڑے تفصیل سے جو اس کا پس منظر ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ پھر ہم نے بات کی صباح الدین صاحب سے، انہوں نے بھی اس حوالے سے خاصی سیر حاصل گفتگو کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ امریکہ پہ بات کروں، لیکن اس سے پہلے خالد صاحب آپ کیا سمجھتے، کیا حل، کیا ہے سر اس کا؟ سارے کیا کیا جائے، کس طرح یہ اس کو سنبھالا جا سکتا ہے؟ جی رانا صاحب، اس کا حل بڑا سیدھا سادہ ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جب تک آپ کی ریاست اور اس کے علماء ایک فرقہ وارانہ رویوں سے اور سوچوں سے باہر نہیں نکلتے، یہ معاملات ایسے چلیں گے۔ ریاست کا معاملہ میں پہلے بات کروں کہ اب ہماری حکومت نے دو اپنے نمائندوں کو، وزیروں کو ان کی طرف بھیجا ہے، ایک زلفی بخاری صاحب اور دوسرے وہ جو کراچی سے بہت سارے لوگ گئے جی، وہ نہیں، وہاں سے علی زیدی صاحب، علی زیدی صاحب جی، نمائندے دو گئے ہیں، جی، بہت سارے اور لوگ گئے ہوں گے، لیکن یہ دو خاص طور جی، پہ عمران خان صاحب کی نمائندگی وفاق کے کرتے ہیں۔ نمائندے جی، کے طور پہ بھی۔ اب یہ دونوں شیعہ حضرات ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں شہید ہوئے، یہ مسلمان شہید ہوئے۔ بالکل بالکل، جب آپ یہ بالکل، سوچ اپنا لیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیے، سارے ملک میں احتجاج کون کر رہا ہے؟ شیعہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارے پاکستان کے ہر شہری کو احتجاج کرنا چاہیے، بالکل، ہر بندے کو احتجاج کرنا چاہیے۔ شیعہ بعد میں احتجاج کرے، پہلے سنیوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ کیوں مارے جا رہے ہیں۔ پاکستانی شہید ہوئے، پاکستانی شہید ہیں، مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ اور پھر دھرنے دیے جا رہے، تو دھرنے دینے میں میں سمجھتا ہوں کہ سنیوں کو وہاں جانا چاہیے کہ ہاں جی یہ ظلم ہوا ہے، ہم اس کے خلاف ہے۔ جس دن یہ ماحول اس ملک میں پیدا ہو جائے گا،
یہ شیعہ سنی اچھا سر، یہاں پہ ایک میرا ضمنی سوال ہے جی کہ بالکل جانا چاہیے، ہر پاکستانی کو اس دھرنے میں شریک ہونا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھائیوں کے چاہیے. ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہ یہ شیعہ سنی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہونا پاکستانی چاہیے. کا مسئلہ ہے. جی بالکل. لیکن سر کیا دھرنوں سے اگر اکانومی کا بیڑا غرق ہو اور جیسے آج 21 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہو گئی اور 8 غیر ملکی فلائٹس کینسل ہو گئیں اور لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی، تو ہمیں کچھ اس طرح کا ارینج کرنا چاہیے کہ احتجاج تو ہو لیکن اس سے ملکی معیشت پہ اثر نہ پڑے. ملکی معیشت پہ اگر اثر پڑ رہا ہے تو سر یہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں لگ رہی. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. دھرنے اس طرح نہیں ہوتے کہ ملکی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے احتجاج کی تو پھر یہ شیعہ سنی کی بنیادوں پہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی شہری کے طور پہ اور مسلمان کے طور پہ احتجاج ہونا چاہیے. پہلی تو بڑی اہم بات یہ ہے. دوسری جو اب اس پہ جو رویہ ہے ہمارے مخالف جماعتوں کا وہ بھی بڑا عجیب ہے. میرا خیال ہے اسی سے اکتا کر وزیر اعظم نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. وہ ان لاشوں کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ دھرنے والوں کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو وہاں بیٹھ کے جو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جواب ان کو تھا، لیکن بدقسمتی سے چونکہ اس کو الٹا کے ان سر یہ میڈیا جڑا ہے نا تسی تے جانتے ہو، میڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی گل نو بھی کوئی بھی رنگ دے سکتا ہے. آپ بھی میڈیا کے نمائندے ہیں، میں تو اسی لیے آپ کو یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. سب کو کہنا چاہیے کہ ہاں ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم متحد ہیں اور اس کو ٹھیک کریں گے. سر کو بالکل ٹھیک. سر اب امریکہ کی طرف آتے ہیں. امریکہ میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جو معاملات ہیں وہ امریکہ میں کنورٹ ہو گئے اور ٹرمپ جو ہے اس میں مجھے ایک کہیں عمران خان نظر آتا ہے، کہیں نواز شریف نظر آتا ہے اور کہیں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بلاول بھٹو بول رہا ہے اور وہ نتائج ماننے پہ تیار نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو کل وہاں پہ حملہ ہوا کیپٹل ہل پہ، جس طرح حملہ ہوا اور وہاں پہ جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی اور 4 افراد جو ہیں وہ مارے گئے اور اس کے بعد وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا معاف کیجیے گا. تو سر کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی آہستہ آہستہ اس پہ رنگ غالب آتا جا رہا ہے پاکستان کا اور تھرڈ ورلڈ کا؟ جی اس کی بہت زیادہ دلچسپ اس کی وضاحت جو آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کر لوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ کووڈ بہت ہی اس نے خرابی کی ہے، اس کی وجہ سے سفری پابندیاں لگ گئیں اور امریکہ جو عادی ہے ساری دنیا میں افراتفری پھیلانے کا، اس نے سوچا کہ اب باہر تو جا نہیں سکتے، وہ اپنے ملک میں ہی کر لے سارا کچھ. بڑی دلچسپ اس کی ایکسپلینیشن. اچھا سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو وہاں بھیج دیں کیونکہ اب جمہوریت سنائے خطرے میں ہے، تو وہ جا کے وہاں پہ بچا سکتے ہیں جمہوریت. میرا خیال ہے وہ چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. تو باقی یہ ہے کہ یہ امریکہ کا جو ایک اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 سال سے جو ایکسٹریم رائٹ جس کو کہتے ہیں، انتہا پسند دائیں بازو والے، اور جن کی سوچ یہ ہے کہ صرف جو سفید فام لوگ جو ہیں، سفید چمڑی والے، وہی امریکہ کے مالک ہیں. باقی جو سیاہ فام ہیں، جو جنوبی امریکہ سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں، جو ایشیائی باشندے وہاں، ان کی وہ حیثیت کوئی نہیں. اور ٹرمپ صاحب نے ایون سر ریڈ انڈینز جو اصل مالک ہیں ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں. اصل برتری اور بالادستی صرف انہی لوگوں کی ہونی چاہیے. بالکل یعنی نسل پرست قسم کی یہ حکومت تھی، اور چونکہ طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی زیادہ غم و غصے کا اظہار نہیں ہوا. لیکن یہ فطرت کا ایک انصاف ہے کہ انہوں نے اسی کی زد میں پوری قوم کو لے کے آ گئی ہے. میں یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں جتنا میں ہسٹری کو میں نے دیکھا ہے، آپ تو ماشاءاللہ ہسٹری کے ماسٹر ہیں، کہ ماضی میں جان ایف کینیڈی نے اور اب ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ للکارا، ٹف ٹائم دیا اور پینٹاگون کو ٹف ٹائم دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے یہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ سا بنتا جا رہا ہے؟ بالکل بنا ہے، آپ کے سامنے ہے. اس نے ٹرمپ نے کون سی ریاست ہے جس کے الیکشن کے نظام کو چیلنج نہیں کیا؟ ہر عدالت میں وہ کیا گیا ہے، ہر اس نے مرحلے پہ اس نے احتجاج کیا ہے. اس نے ان کی اسمبلیوں کو بھی للکارا ہے کہ جناب تم اس کو قبول نہ کرو، اس الیکشن کے نتائج کو. تو یہ تو ووٹ کو عزت دو
والا نعرہ اس سے کہیں بڑھ گیا ہے، بڑھ گیا، اس سے بڑھ گیا. حامد مشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں، اور امریکہ میں چونکہ وہ ان کی رہائش بھی ہے، امریکہ میں ان کا اپنا گھر بھی ہے، اور وہ امریکی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. ان سے بھی رائے لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. حامد صاحب السلام علیکم. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ کیا سارا کچھ پاکستان جیسا ہو رہا ہے؟ جی سہرانہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ. امریکہ میں وہی ہو رہا ہے جس کا میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا جب الیکشن ہو رہے تھے کہ ٹرمپ اپنی ہار ماننے والے نہیں، اور یہی ہوا. ٹرمپ نے ہار نہیں مانی. ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں کو متشدد ہونے پر بھڑکایا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 4 ماہ میں امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی چیز جو تھی وہ اسلحہ تھا، یعنی گنز اور پسٹلز تھی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو کچھ ہوا ہے اس کی امریکہ میں، پورے امریکہ میں جو واشنگٹن میں ہوا، اس کی امریکہ کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جس انداز میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک چیز بڑی واضح نظر آئی ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ کے اندر بھی جو امن و امان کے ادارے ہیں وہ ایک دم سے فیلئر کا شکار نظر آئے، اور انہوں نے مظاہرین پر قابو نہ پا سکے، اور مظاہرین اندر آ گئے اور توڑ پھوڑ کی، اور کانگریس کا ہونے والا اجلاس جو ہے وہ معطل کرنا پڑا. اچھا حامد صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے، اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی رانا صاحب، بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان آمنے سامنے آ گئے ہیں امریکہ میں. اصل میں ٹرمپ کی ایک ریپیوٹ بلٹ ہو گئی پچھلے 4 سالوں میں، اس کے انپریڈکٹیبل ہونے کی وجہ سے، کہ وہ خود غالباً اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی میڈیا ہیں، اور ان کے دماغ میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ساری حکومت انہوں نے، مطلب ہمارے ہاں جس طرح کہتے ہیں، وہ ٹویٹ پر چلائی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سارے کام ٹویٹس کے ذریعے کیے اور انپریڈکٹیبل رہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ جس انداز میں، جس کو ہم کہتے ہیں متشددانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور جس انداز میں بھڑکا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. اور آپ دیکھیے گا جو مڈ ویسٹ اسٹیٹس ہیں، جس کو سفید فام اکثریتی ریاستیں کہتے ہیں، آنے والے دنوں میں وہاں پر مزید گڑبڑ ہونے کے بھی خدشات ہیں، اور مزید احتجاج بھی ہوں گے. اسی لیے پرسوں جو کچھ ہوا اس کے جواب میں امریکی کانگریس، 20 سے زیادہ کانگریس کے اراکین نے دستخط کے ساتھ ایک لیٹر جمع کرایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ وہ اپنے عہدے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے، اور ان 12-13 دنوں کے لیے مائک پینس جو وائس صدر پریزیڈنٹ ہیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے، کیونکہ خدشہ ہے کہ امریکہ کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ایون 10 دن بھی صدر ٹرمپ صدر رہتے ہیں مزید. لیکن اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ صدر ٹرمپ محاذرائی کی سیاست کریں گے. صدر ٹرمپ اگر وائٹ ہاؤس سے نکل بھی جاتے ہیں تو اگلے 4 سال بعد وہ دوبارہ آنے کے لیے پھر پر تول رہے ہیں. اس کا انہوں نے عندیہ بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن بھی لڑیں گے. اب اس عرصے میں وہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا نظر آ رہا ہے، ٹرمپ کا انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے 4 سال بعد پھر صدارتی امیدوار ہوں گے، یا کچھ بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے یا نہیں، یہ تو میں کہوں گا کہ مکافات عمل ہے. امریکہ نے پوری دنیا کو جنگوں میں دھکیلا، اور جس طرح مسلمانوں پر تباہی اور بربادی پھیری، اور جس طرح اتنی تباہیاں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا انجام تو قریب ہے ہی. ہم نے رشیا اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا، اور تاریخ پڑھے تو دنیا کی بڑی سے بڑی ریاستیں، چاہے وہ رومن امپائر ہو، یونان کی امپائر ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، یا کوئی بھی ظالم حکمران ہو، اللہ نے اس کو بالآخر اس کا سورج غروب ہوتا ہے. اور جس انداز میں امریکہ نے موجودہ صدی میں اور 1988 کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں دنیا پر اب ظالمانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لاکھوں لوگوں کو جانوں سے مارا، اور جس طرح جنگیں مسلط کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مکافات عمل کے تحت اب امریکہ کے اندر خود بغاوتوں کی تحریک اٹھے گی. امریکہ کی ریاستیں خود اپنی اٹانومی مانگیں گی، آزادی مانگیں گی، اور امریکہ کے اندر واضح تقسیم نظر آئے گی. جب آپ دیکھیں گے کہ کیلیفورنیا جیسی ملٹی نیشنل
या मल्टी कल्चरल रियासत जो है वो इमिग्रेंट्स के हवाले से, ब्लैक लाइव्स मैटर्स के हवाले से, हर हवाले से मुतदिल रियासत है। जबकि उसके मुकाबले में जो मिड वेस्ट की रियासतें हैं उनके अंदर आप देखिएगा कि बड़ी शदीद किस्म की जो है वो रेशियल या आप उसको कह लें नस्ल परस्ती आपको नज़र आएगी। तो अमेरिका का टुकड़े टुकड़े होना तो मैं समझता हूँ अटल हकीकत है, और कितनी जल्दी होता है ये देखते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ट्रंप एहतजाज की सियासत करेंगे, तशद्दुद की सियासत करेंगे, और ट्रंप से कुछ बाइद नहीं कि इधर से जो बाइडन सदारत संभाल लें और साथ ही अगले महीने से वो फिर एहतजाज और रैलियाँ और मुजाहरे शुरू कर दें। इस तरह के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ट्रंप जो हैं पाकिस्तान बनने जा रहा है। फिर अमेरिका पाकिस्तान से भी बदतर उसका अंजाम होगा, देखेंगे, ये तारीख का फैसला है। बड़ी बड़ी कुव्वतें ताकतें आई और अपने अंजाम को पहुंची, ये तो अपनी हदों से हमेशा बढ़ता रहा। अब अगर कुल गिनती करें ना, दुनिया में पिछले 100 साल में जितने भी फसाद हुए हैं वो अमेरिका उसका बायस बनता रहा है। चाहे ख़ास तौर पे हमारे खित्ते पे तो उसकी बड़ी नज़र रही है। अपने वियतनाम आपको याद होगा, कोरिया आपको याद होगा, अफ़गानिस्तान में ये जो तमाशे कर रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ करते रहे हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो और आपके सुनने वालों को एक और बात की, एक ख़तरे की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अभी ट्रंप के फारग होने में 12 दिन बाकी हैं, और इन 12 दिनों का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी इंतहाई अहम है। आपको ये पता होगा कि वो उनका न्यूक्लियर उनका कंट्रोल है, वो एक कोड की शक्ल में हर वक्त सदर अमेरिका की दस्तरस में होता है, एक ब्लैक बॉक्स लिए, और उसमें उस कोड को उसने सिर्फ इशारा करना कि उस कोड को ऑन कर दो, और जिस मुल्क के लिए या जिस खित्ते के लिए वो हुक्म होगा उस पर कुछ ना कोई गड़बड़ और तबाही लाई जा सकती है। इसीलिए माहिरीन जो खौफजदा हैं कि कहीं जाते जाते कोई ईरान पे ना हमला ये कर दे या किसी और मुल्क पे ना हमला कर दे, उसका एक एक दिन जो है ना दुनिया पे भी बड़ा भारी है, और खुद अमेरिका के लिए तो है ही है जो हो रहा है। क्योंकि एक दफ़ा कोशिश की है बंदे मरवा के, अब अपने जो चाहने वाले हैं उनको वो कह रहा है कि अब आप सब्र करें और पीछे हट जाएं, ये कर लें, लेकिन दुनिया पे उसका एक एक दिन जो है बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए जितनी जल्दी ये फारग हो जाए, और मेरा ख्याल है वो अमेरिका में जो उनका जो जमहूरी ढांचा है वो कोशिश कर रहा है कि वो हरकत में आए और किसी तरह इससे जान छुड़ाए। उनके आइन के तहत इस तरह की मौजूद है उनकी शिकें, जिसमें वो अगर कोई इमरजेंसी हो, ख़तरनाक सूरत हाल हो या सदर बीमार हो जाए, वो इस वक्त बीमारी से भी बढ़ चुका है। जी सर, मैं आपकी बात, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें वक्त से पहले इस वक्त दोष कर दिया जाए, तो ऐसी प्रोविजन है कहीं अमेरिकी आइन में कि इस तरह हो सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कांग्रेस पूरा इख्तियार रखती है, किसी ना किसी तावील करके उसकी आइन की वो उसको ये कर सकते हैं, और वो इस पर सोचो विचार कर रहे हैं। बल्कि वो मेरा ख्याल है इसको अभी से ओहदे से हटाने का भी एक बंदोबस्त कर रहे हैं, और उसके बाद तो जो कुछ उसके साथ वो करेंगे, मेरा ख्याल है इम्पीचमेंट की कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, ये सब चीज़ें होंगी, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका में वाज़े तौर पे गिरोहबंदी हो जाएगी, 2-3 धड़े बन जाएंगे और लड़ाइयाँ होंगी, और उसका नतीजा जो है वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बहरहाल दुनिया की जान छूट जाएगी। अच्छा, नहीं सर, ये बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका और अमेरिकी क़यादत अपने अवाम की तवज्जो बटाने के लिए कोई और मुहाज़े जंग खोल दे और उस तरफ उन सबको रागिब कर दे? ये ट्रंप से खतरा हो सकता है फौरी तौर पे, यानी उनके जानशीन से मैं ऐसी तवक्को नहीं रखता। डेमोक्रेट्स की रेप्यूट जो है वो भी कम तो नहीं है, बुश को ले लें, वो भी किसी तरह कम नहीं थे। वो बड़े फसादी रहे हैं, बड़े बड़े फसाद उन्होंने डेमोक्रेट्स ने किए हुए हैं। मैं उस पस मंजर में नहीं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बाइडेन जो है वो काफ़ी धीमे मिजाज के शख्स हैं। उन्होंने पहले ही आके कहा कि जो कुछ मेरे पेशराव की पॉलिसियाँ हैं मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ। ख़ास तौर पे मुसलमानों के बारे में उन्होंने ऐलान किया है कि पहले दिन से उन पे लगी हुई पाबंदियाँ, सख्तियाँ, रुकावटें वो मैं ख़त्म कर लूँगा, और कश्मीर पे भी उनके जो गुफ्तगू है वो भी बड़ी हौसला अफजा है। तो इसलिए कम से कम वो हमारा कुछ सवारे ना या हमारे लिए कुछ बड़ी बात ना करें, लेकिन उनसे कम से कम मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि वो कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे। और आपको पता है कि अमेरिका का जो सही निशाना होता है ना वो हमेशा मुसलमान ही है।
چاہے مشرق وسطیٰ ہو، چاہے ہمارا علاقہ ہو، چاہے کوئی اور خطہ ہو، ان کی نظر ہمیشہ اس پہ ہے، کیونکہ وہ اسلام کو جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، یورپ میں بڑی قوتیں ہیں، جو امریکہ ہے، تو وہ اسلام کو ہی اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کے جانشین سے ایسی توقع نہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کے جو 12 دن باقی ہیں ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کچھ بعید نہیں ہے ٹرمپ کے ان 12 دنوں میں، تو ڈیفینیٹلی وہاں کے جو ادارے ہیں، جو فورسز ہیں، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی اس خطرے کا تو احساس ہوگا، تو کیا اگر فرض کریں کہ ٹرمپ اپنے جنونی پن میں، پاگل پن میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، تو کیا کوئی وہاں ایسا میکینزم نہیں ہے جو اس ٹرمپ کی حرکت کو ویٹو کر سکے اور روک سکے؟ دیکھیے، جب حرکت کرنے کا کوئی سوچتا ہے تو وہ کوئی اس کا اشتہار تو نہیں دے گا نا، جیسے میں نے اس نیوکلیئر کوڈ کی بات کی ہے، اس باکس کی بات کی ہے، جو کہ ہر وقت جس کو ایک سیکیورٹی کا، سیکریٹ سروس کا بندہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے صدر کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چمٹا ہوتا ہے، تو اگر اس میں وہ خدا نخواستہ ان کی مت ماری جائے، پاگل پن کا ان پہ جنون آ جائے، اور وہ اپنے آپ کو تاریخ میں ایک بہت بڑی حیثیت اپنی بنانے کے لیے ہٹلر جونیئر یا بش جونیئر بننے اس طرح کی کی کوشش کوئی کرے، حرکت کرے، تو اداروں کو تو موقع ہی نہیں ملے گا حرکت میں آنے کا، اس سے پہلے یہ چیز ہو چکی ہوگی، اور یہ خطرے کی نشاندہی وہاں بھی ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں سوچا جا رہا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کی جو جمہوری ادارے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان میں جان ہے، ان میں قوت ہے۔ دیکھیں ابھی یہ جو فسادات ہوئے اور جو اس کانگریس کی بلڈنگ پہ وہ چڑھ دوڑے، تو انہوں نے فوج کو نہیں بلایا، حالانکہ کافی صورتحال گمبھیر ہو چکی تھی، وہ نیشنل طلب کرنے کے باوجود فوج کو نہیں وہ وہ بلایا گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم خود نیشنل گارڈ وغیرہ کو انہوں نے بلایا تھا، اور انہوں نے قابو کیا، اور قابو کرتے کرتے 4 بندے بھی مارے گئے اور سب کچھ ہوا۔ تو اس لیے وہ ادارے طاقتور ہیں، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں اتنی اچانک بھی ہو سکتی ہے کہ اداروں کو متحرک ہونے کا شاید موقع نہ ملے گا۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آج آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے ہر میرے سوال کا جواب بڑے تفصیل سے دیا، اور اس طرح دیا کہ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں انہیں اس کا جو اصل بیک گراؤنڈر ہے وہ ان تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کو، عالم اسلام کو ٹرمپ جیسے جنونیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاکستان کو ان جنونیوں سے بھی محفوظ رکھے جو اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے پاکستان کے اقتصادیات کو، پاکستان کے سیاسی استحکام کو، وہ چاہے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں بیٹھے، میں ان سب کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، داؤ پہ لگاتے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے تو نہ وہ شیعہ مرتا ہے، نہ سنی مرتا ہے، نہ وہابی مرتا ہے، نہ دیوبندی مرتا ہے، وہ ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے۔ اور جس دن ہم نے یہ اس طرح سمجھ لیا کہ شہید ہونے والا پاکستانی تھا، مسلمان تھا، پاکستانی تھا، تو شاید یہ فرقوں کے حوالے سے جو ہم تقسیم ہو رہے ہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل کا شکار ہیں، اس سے بچ جائیں۔ اور ایک دعا اور ہے کہ وہ لاشیں جو سڑکوں پہ منفی سردی کے اندر وہاں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما اور ان کو غور عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے اپوزیشن کو بھی وہ طاقت، استعداد دے کہ وہ ایک غریب آدمی کا اور ایک کمزور آدمی کا اور ایک گھر سے اجڑے گھر کا دکھ اور درد جو ہے وہ محسوس کر سکے۔ کل انشاءاللہ 10 بجے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔